बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन कराम, आज रमज़ान की पहली जुमेरात है। अपने सिर्फ 2 मिनट इस तस्बीह को दे दो, जिसका भी नसीब नहीं बदल रहा आज आसमान फाड़ कर बदलेगा। नाजरीन कराम, आज रमज़ान की पहली जुमेरात वाले दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर में रहने वाले दुखियारी, परेशान, तंग दस्त, भिखारी, फ़कीर हर तरह के मसाइल से जान छुड़ा लेते हैं। सिर्फ रमज़ान के तीसरे रोज़े की ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ के देख लो। रमज़ान बरकत वाला महीना है, माह रमज़ान अज़मत वाला महीना है। माह रमज़ान रहमतों बरकतों के साथ आ चुका है। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा और जुमेरात का दिन है। आज जुमेरात के दिन अगर कोई बंदा अपने तमाम कामों को जल्द अज जल्द करवाना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने बिगड़े काम संवारना चाहता है, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहता है, रमज़ान का महीना क्या महीना है कि जिसमें हर कोई नमाज पढ़ रहा है, हर कोई सवाब कमा रहा है, हर कोई ज़िक्र अस्कार कर रहा है, हर कोई रब के सामने झोली फैला के बैठा है। सुबह सहरी के वक्त रौनक लगी है, शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वां पर रौनक लगी है, और उन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांगने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, रब से ख़जाने लूटने का एक ऐसा वजीफ़ा ले कि आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग कहते हैं कि जो मेरी दुखियारी बहन है, जो दुखियारी भाई कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर से बेसकूनी का, बेबरकती का ख़ात्मा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं होती, सुबह से शाम तक मैं मशक्क़त करके दर दर की ठोकरें खा खा के थक चुके हैं लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, तो आज मेरी उन तमाम बहनों से, बेटियों से, माँओं से, बुज़ुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अल्लाह वालों, रमज़ान के तीसरे रोज़े जुमेरात रब की ज़ात जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे भाइयों, जबरील अमीन फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और रब को राज़ी ना कर सके। रब की ज़ात जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और रब को राज़ी ना कर सके, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने जिब्रील अमीन की उस दुआ पे आमीन कहा, जो उस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है जो रमज़ान के महीने में भी लापरवाही करता है। अल्लाह वालों, पहले ही रजब का महीना लापरवाही में गुजर चुका है, शुबान कमली वाले आका का महीना भी लापरवाही में गुजर चुका है, शब मिराज भी ऐसे ही गुजार दी, शब बरात भी ऐसे ही गुजार दी, लेकिन मेरा रब कितना रहमान है कि बार बार मौका फराहम करता है कि बंदे मांग, अपने रब से तू क्या मांगता है। रब मौका फराहम करता है कि गुनाहों की बख्शिश के लिए पढ़ ले, गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ ले, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ ले। अब रमज़ान का महीना है, इसे लापरवाही में मत गुजारना, इससे रातों को सड़कों पे बैठ के टीवी ड्रामे देख के मत गुजारना। ये वक्त कबूलियत का है, ये रातें कबूलियत की हैं। इस महीने के हर लम्हा रहमतें बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरस रही होती हैं। जो बंदा इस महीने की बरकतों को लूट लेता है, पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करा लेता है, पूरे साल की रहमतों से घर भर लेता है, पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है, जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ के देख लो। आज रमज़ान के तीसरे रोज़ से अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, मेरे घर से बेसकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, आज ये तस्बीह पढ़ के देखिएगा, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। जिसका चलता कारोबार बंद हो चुका है, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। जो कोई नज़र, बद, हसद, जादू, जिनात की वजह से परेशान है,
آج یہ وظیفہ کرتے ہی طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور آج اگر کوئی بندہ رب کی کلمات کو اور رمضان کے معجزات کو اور رمضان کی بہاروں کو، رحمت والے عشرے میں رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، تو آج رمضان کے تیسرے روزے پہلے جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ صرف ایک تسبیح کا خاص عمل ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف 1 منٹ میں اس تسبیح کو پڑھ لیں گے۔ یہ تسبیح ہر کسی کو آتی ہے، لیکن یہ 3 رمضان جمعرات کے دن کا خاص مسند عمل ہے۔ مقابرین کا کہنا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو ترازو کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، نیکیاں بھر جاتی ہیں، فرشتے رب کے سامنے نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، رب ڈائریکٹ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جنت کا پتہ لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی آخرت کی کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں، تو رمضان کے تیسرے روزے یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ دنیا میں جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ یہ تسبیح مکمل ہونے سے پہلے فرشتے کامیابی لے کے آپ کے دروازے پر آ جائیں گے، اور آخرت ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پکڑ سے آخرت میں مکمل یقینی نجات ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنی خاص ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ مسند، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا تیسرا روزہ آ جائے، یعنی جمعرات والے دن جب آپ کے ملک میں تیسرا روزہ آ جائے، تو 3 رمضان جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب یہ وظیفہ پورا دن پوری رات موجود ہے، 3 رمضان جمعرات کا پورا دن پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ صبح تہجد کے وقت پڑھ لو، سحری کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد کرنے کی اجازت ہے۔ آپ افطار کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تراویح کے فوراً بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے رمضان کے تیسرے روزے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جیسے جہاں وقت ملتا ہے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے چلتے پھرتے کر لیں، آپ حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، آپ یہ وظیفہ اس حالت میں بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کے قبول کے دن ہیں، یہ گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہیں، رحمت کے عشرے میں رحمت برس رہی ہے۔ یہ ایک تسبیح بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے ارب پتی ہونا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے وظیفہ پڑھ کے شام تک 700 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب رمضان کا تیسرا روزہ ہے، جمعرات کے دن کا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے تیسرے روزے جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج جمعرات والے دن تیسرے روزے جو دکھیاری، جو تنگ دست، جو بیمار، جو لاچار، جو مجبور بہن بھائی بیٹھے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ آج اس رحمت کے عشرے کے صدقے آج پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو اپنی غیب سے ختم فرما۔ آج بیماریوں کو شفا کلی نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
صاحب اولاد بنا دے مولا، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج تیرے سامنے یہ سوالی فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب پہ نظر کرم فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، اور رمضان کے اس رحمت والے عشرے میں ہم سب پر خدا کی رحمتیں برکتیں برس جائیں۔ خدا را آمین آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ آپ فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھ رہے ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، رمضان کا تیسرا روزہ اور پہلی جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں سلامی لے کر آتی ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، کیونکہ آج شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گئی، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک تسبیح کا عمل ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے زندگی آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے، ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، تو بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس تسبیح کو چھوڑے گا۔ فوری طور پر ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ویسے تو رمضان کی پہلی جمعرات یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے، لیکن آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اپنا ذاتی گھر بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ کاروباری مسائل کا حل کے لیے، دنیا اور آخر میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رمضان کے تیسرے روزے سے رب کریم کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے، رب کو رب کے صفاتی نام صمد سے پکارا جاتا ہے۔ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان کا تیسرا روزہ ہے، پڑھنے والا رب کریم سے خزانوں کو لوٹ لیتا ہے، جس کے معنی ہے بے نیاز ہیں، اور بے شک وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی غذا دینے پہ قادر ہے، اور وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور بے تحاشا کاروبار وہ رب کی دی ہوئی ہیں۔ اگر رب ان کو دے سکتا ہے، رب کی ذات ان کو اپنی بے نیازی سے مالا مال کر سکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی خدا کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں پڑھیے گا۔ صبح سحری کے وقت پڑھ لیجئے، تہجد کے وقت پڑھ لیجئے، اس کے بعد پڑھ لیجئے۔ 3 رمضان جمعرات کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ اللہ صمد یہ رمضان کے تیسرے روز کا خاص عمل ہے، مسند وظیفہ ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ صمد پڑھتا ہے رمضان کی پہلی جمعرات والے دن تو رب کی رحمتیں چماچم برسانا شروع ہو جاتی ہیں، اور مہینہ بھی رحمت کا، عشرہ بھی رحمت کا۔ رمضان کا تیسرا روزہ اللہ صمد کو آپ نے ہاتھ کی انگلوں میں پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، اور اگر 1 منٹ کے چھوٹے سے عمل سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، بیماریاں غیب سے اٹھا لی جائیں، جو حاجت رب کی طرف سے پوری کی جاتی ہیں، جن مسائل کا حل رب کی طرف سے کیا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ صمد پڑھتے دوران آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپر پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے اللہ صمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ رمضان کے تیسرے روزے اور جمعرات کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ آج رمضان کے تیسرے روزے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔ اگر اس گھر میں فاقے ہیں، یتیم ہے، بیوہ ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، مایوس ہے، آج ایک تسبیح کا یہ جو خاص وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ آپ نے رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی دلیل دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا جہاں کے وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں، جو کہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، تو پھر کیوں نہ آج ایک ایسی تسبیح پڑھ لی جائے جو تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، جو تمام وظیفوں کا افضل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، تب تک کوئی مرد مومن مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے تیسرے روزے کا یہ خاص عمل کرتا ہے، جو اکابرین بتایا ہوا عمل ہے، جو ایک ایسا مسند اور خاص شرطیہ وظیفہ ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، عرش الہی سے فرشتے بھاگتے ہیں، آپ کے گھر کی طرف آتے ہیں، رزق اور دولت لے کے آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ من پسند نوکری مانگتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون روزے کی حالت میں، یہ کون رمضان کے تیسرے روزے، کون رحمت کے عشرے میں کون پڑھ رہا ہے؟ قول اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خشک منہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے عطا کر دوں۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ اتنی طاقتور ہے کہ جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جن کو کوئی دور تک امید تک نظر نہیں آ رہی، وہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کو نکال دے گی، گھر کے کونے کونے سے نظر بد حسد جادو جنات کو جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، سلامی لے کر آئے گی۔ آپ نے صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دیکھیے، توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو شام تک مل جائے گا۔ یہ ماہ رمضان ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تو رمضان کے تیسرے روز اللہ صمد کے بعد جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو بتایا گیا
طریقہ تربیت سے پڑھیں گے، توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے۔ اس تسبیح کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کے بیٹھ جاؤ کہ رب کریم یہ تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ تو ایک تسبیح روزے کی حالت میں آپ چاہے تہجد میں پڑھ لو، سحری کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، پورا دن موجود ہے کسی بھی وقت پڑھ لو، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ شکریہ۔